अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल्ड रिपोर्ट्स और मैं हूं बतूल राजपूत। आज पाकिस्तान के हवाले से कुछ अच्छी और कुछ बुरी खबरें भी शामिल हैं, जहां पे पाकिस्तान को हम तरक्की करते हुए देखते हैं। सफारती ताल्लुकात के हवाले से पिछले 48 आवर्स पाकिस्तान के लिए बहुत इनकरेजिंग रहे। एक डील जो ऑलमोस्ट फाइनल हो चुकी है, शायद उसका ड्राफ्ट भी मीडिया के सामने आ जाए, जिसमें ट्रंप ने पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक का शुक्रिया भी अदा किया है, जिसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के खुलने पर बात होगी, न्यूक्लियर मामले के हवाले से बात होगी और चीज़ें बहुत हद तक सॉर्टेड हैं। लेकिन आज एक खौफनाक और तकलीफ़ दे वाक़या पेश आया, जिसमें हरगिज़ इंसान मुलव्वस नहीं हो सकते। उनको आप इंसानियत से ऐसे लोगों का हरगिज़ कोई ताल्लुक़ नहीं है। एक ऐसी ट्रेन जिसमें हमारे फ़ौजी भाई सवार रहे हैं, हमारे सिविलियन सवार हैं, उनको और ईद की छुट्टियों पे वो ट्रेन एक स्पेशल ट्रेन थी जिसकी नंबर ऑफ़ बोगीज़ भी ज़्यादा थी, उनको आपने निशाना बनाया, शहीद किया है। कौन मुसलमान ये कर सकता है और कौन ये इंसान कर सकता है? तो उसको ह्यूमन एंगल से एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है कि जो भी ये हरकतें करता है, जो भी किसी इंसान को इस तरह से कत्ल करता है, ना उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ है, ना उसका मुसलमान होने से कोई ताल्लुक़ है। रशीद बलोच हमारे नुमाइंदे हमें ज्वाइन कर रहे हैं कोयटा से, और उनसे हम पूछेंगे कि इस वक्त क्या सूरत हाल है। रशीद, बहुत शुक्रिया आप ज्वाइन कर रहे हैं। इस वाक़े की तफसीलात और जो नुकसान है उसके हवाले से आगाह कीजिएगा। देखें जी, इस वाक़या में जानी नुकसानात तो हुए हैं। अब तक जो ऑफिशियल जो स्टेटमेंट आया है बलूचिस्तान गवर्नमेंट की जानिब से, उन्होंने कहा है कि 14 अफराद जाँ बाक हुए हैं और 30 के करीब तकरीबन ज़ख्मी हैं। लेकिन बताया जा रहा है कि इनकी तादाद जाँ बाक और ज़ख्मी होने वालों की ज़्यादा हो सकती है। और जहाँ तक नुकसान का ताल्लुक है, देखें यहाँ पे जानी जो नुकसान हुए हैं वो सबसे बड़ा नुकसान है। और इसके अलावा ये जो धमाका हुआ है, यहाँ पे बिल्कुल करीबी एक प्लाजा है जो रेजिडेंशियल इलाका है, यहाँ पे लोग रिहाइश कर रहे थे। तो इस धमाके की जो शिद्दत है वो पूरी बिल्डिंग जो है उससे मुतासिर हुई है। और बताया जा रहा है कि वहाँ पे रिहाइश पजीर एक वालिदैन और उसके दो छोटे बच्चे इस वाक़े में जाँ बाक हुए हैं। इसके अलावा जो ट्रेन गुजर रही थी, तो धमाके की जद में वो ट्रेन भी आई है जिसमें 2 बोगियाँ लगी हुई थी, तो उसमें भी जानी नुकसानात की इतला हैं। उसमें जो है सिविलियंस के भी जानी नुकसानात की इतला हैं और आर्मी नौजवानों के भी बताया जा रहा है कि नुकसानात की इतला बहरहाल मौजूद है। और तकरीबन इस इलाके में जो गाड़ियाँ खड़ी थी उस प्लाजे के नीचे, अब तक उनकी तादाद का नहीं पता, लग ऐसा रहा है कोई 10-15 गाड़ियाँ जो है वो। और रशीद, अब तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक 30 किलोग्राम एक्सप्लोसिव्स इस्तेमाल किए गए इस हमले में, तो आपको लग रहा है कि मज़ीद नुकसान की इतलात भी सामने आ सकती हैं? देखिए, एक इनिशियल रिपोर्ट आई थी इस बारे में। उसमें बताया गया कि ये जो वाक़या हुआ है इसमें 30 किलोग्राम जो मवाद है वो इस्तेमाल हुई है। लेकिन ये जो धमाके की जो शिद्दत है ये इतनी ज़्यादा थी कि इर्द गिर्द के जो इलाके हैं वहाँ पे इसकी आवाज़ सुनाई गई। और जो आप तबाही देख रहे हैं वीडियोज़ में, उससे भी अंदाज़ा हो रहा है कि जो नौयत है इस धमाके की वो ज़्यादा हो सकता है। लेकिन इनिशियली ये बताया गया है कि 30 किलोग्राम है, तो 30 किलोग्राम की वजह से इतना बड़ा नुकसान हुआ है। अब तक जो ऑफिशियल जो स्टेटमेंट है बलूचिस्तान गवर्नमेंट की जानिब से, उससे अभी तक इस बारे में बात नहीं की गई है। मुमकिन है कि 1-2 दिन में वो बता दें, लेकिन ये ज़रूर बताया गया है जब वफाकी वज़ीर दाखिला यहाँ पहुँचे थे। ठीक है रशीद बलोच साहब, बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे थे। इस ट्रेन में कई ने एहलखाना के हमरा कोयटा से पेशावर जा रहे थे और धमाका जिस वक्त हुआ उस वक्त ये ट्रेन चमन फाटक से गुजरी थी, जो डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है। और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की जो एफिलिएशंस हैं वो किसी से छुपी नहीं है। यूरोप से जो डिस इन्फॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन लैब्स ऑपरेट करती हैं वो इस बात को वाजे कर चुकी हैं कि BLA ना सिर्फ पाकिस्तान में एक बैंड आउटफिट है, बल्कि बहुत सारे दीगर ममालिक की रिपोर्ट्स, जिसमें रशिया, टर्की और ममालिक शामिल हैं, जो इसके ख़िलाफ़ इसको एक बैंड आउटफिट डिक्लेयर कर चुकी हैं अलॉन्ग विद TTP। तो BLA जितने भी हमारे बलोच भाई अगर उनके साथ इन्वॉल्व होते हैं या उनकी ब्रेन वॉशिंग होती है, तो वो ये क्लियर फैक्ट है पाकिस्तान इसके ख़िलाफ़ जंग लड़ रहा है। और बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे कहते हैं कि ये तो आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की नाकामी है, क्या कर रहे हैं आप? एक तरफ सफारतकारी पे आप दाद समेट रहे हैं, दूसरी तरफ आपके मुल्क में हमला हो रहा है। तो आप ये सोचें कि हमला हो ही इसीलिए रहा है कि आप आगे बढ़ रहे हैं।
تو یہ وہ سوچ ہے جس کی کمی ہے, یہ ایک وہ پازیٹیو اسپیکٹ ہے جس کی کمی ہے, اور اس کے اوپر بات ہونی چاہیے کہ افسوسناک واقعہ ہے, لیکن اس طرح کے واقعات پاکستانی فورسز اور پاکستان کی عوام کا مورال کم نہیں کر سکتے. اینڈ ایوری بڈی از ہیئر ٹو فائٹ, اینڈ دیز ول بی فنشڈ ایز سون ایز پاسبل. جس طرح سے ٹی ٹی پی کو ٹھکانے لگایا ہے جو بارڈر پہ وہ شور مچا رہے تھے, تو ہوپ فلی یہ لوگ بھی آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گے. لیکن جو نیگیٹو تجزیہ اس کے اوپر کیا جاتا ہے, پلیز آپ ایسے ان چیزوں کو اوائڈ کیا کریں. اس وقت مجھے پروگرام میں جوائن کریں سلمان ایوان, پروگرام میں جوائن کریں, اور جاوید حسین ایمبیسڈر صاحب جوائن کریں. بہت شکریہ آپ دونوں کا. سلمان, ٹرمپ کی ایک ریسنٹ ٹویٹ آئی ہے, پھر میرے ذہن میں یہ سوال اٹھنے لگ گیا کہ ٹرمپ صاحب پریشان کر کے رکھتے ہیں, مطلب کچھ بھی کنونس ہو جائیں. اب کل جو واشنگٹن پوسٹ رپورٹ کیا, پھر انہوں نے شکریہ ادا کیا پاکستان اور دیگر مڈل ایسٹ کنٹریز کا, اور اب وہ یہ کہہ رہے ہیں دیٹ آئی ہیو انفارمڈ مائی ریپرزینٹیوز ناٹ ٹو رش انٹو اے ڈیل, اینڈ رائٹ آفٹر few hours we all were rushing and media was rushing and mediators were rushing, and he's saying not to rush in a deal, in that time is our side. بلاکیڈ بھی رہے گا فل فورس کے ساتھ, ایگریمنٹ سرٹیفائڈ ہے, سائنڈ ہے, لیکن ہم پروفیشنل اور پروڈکٹیو تعلق رکھیں گے, اور نیوکلیر ویپن تو بنانے ہی نہیں دیں گے. اب کیا ضرورت تھی سلمان یہ ٹرمپ کو بات کرنے کی اس وقت؟ دیکھیں, ٹرمپ کی حالت اس وقت ایسی ہے کہ ایک بہت بڑا پہلوان جو ہے وہ اپنے حریف کے اکھاڑے میں گیا, حریف کے گراؤنڈ پر گیا, وہاں جا کے اسے چت کرنے کی کوشش کی, لیکن الٹا صدر ٹرمپ جو ہے وہ خود چاروں شانے چت ہو گئے. آپ دیکھیں کہ جن مقاصد کے حصول کے لیے امریکہ کی جانب سے ایران کے اوپر حملہ کیا گیا تھا, اس میں سے ایک بھی مقصد انہیں حاصل نہیں ہو پایا. آپ نے ہرمز کی بات کر لیں, نیوکلیر ویپنز کی بات کر لیں, اس میں سے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے اوپر صدر ٹرمپ اپنا موقف جو ہے وہ منوا سکے ہوں, یا امریکہ یا اس کے ایلائی اسرائیل کو بھی کامیابی ہو سکی ہو. نیوکلیر ویپنز کے حوالے سے ایران کا موقف ہمیشہ کلیئر رہا ہے کہ وہ نیوکلیر ویپنز نہیں بنانا چاہتا, کم از کم موقف کی حد تک. دوسرا, آپ نے ہرمز جو ہے وہ تو جنگ سے پہلے بھی کھلی تھی, اس کو کھولنا یا بند کرنا تو کوئی معنی نہیں رکھتا. اگر ایک جنگ سے پہلے کھلی ہوئی کو آپ دوبارہ کھلوانے کے لیے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں, تو اس کا بہت بڑے سوالیہ نشان آپ کی اپنی ذہنیت کے اوپر بھی ہوتے ہیں. صدر ٹرمپ کی جو اس وقت حیثیت ہے وہ یہ ہے, وہ چاہ رہے ہیں کہ ان کو فیس سے بھی ملے, اور ایسا تاثر نہ لگے کہ وہ بہت جلدی میں ہے ڈیل کرنے کے لیے, کیونکہ ان کی کرٹکس جو ہیں, خاص طور پر ڈیموکریٹس جو ہیں, وہ یہ چاہ رہے ہیں, کہتے ہیں کہ صدر ٹرمپ بہت جلدی میں ہے, اور وہ چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد ایک ڈیل لے لی جائے اور فوری طور کے اوپر اس سیناریو سے باہر نکلا جائے. دوسری طرف ڈیفینیٹلی ان کو اسرائیلی پریشر یا اسرائیلی لابی جسے عام زبان میں کہتے ہیں, اس کا بھی سامنا ہوگا. کیونکہ آپ دیکھیں کہ جو کل کی ان کی ٹویٹ تھی جس میں انہوں نے سارے ممالک کا شکریہ ادا کیا, وہاں پر انہوں نے اسپیشلی ذکر کیا اسرائیلی وزیر اعظم کا, ان کے ساتھ ان کی ٹیلی فونک کنورسیشن ہوئی, تو یقینی طور پر اسرائیل کا دباؤ بھی صدر ٹرمپ کے اوپر ہوگا. ٹھیک ہے سلمان, میرے I'll خیال میں hold you ایسی here, you باتیں stay with me. جاوید صاحب, اس ٹویٹ میں ٹرمپ نے یہ بھی لکھا ہے کہ who knows ایران can become part of Abraham Accords. یہ بہت الارمنگ ہے میرے لیے, کیونکہ ابراہیم اکارڈز 2020 سے ایک ایسا معاہدہ ہے جو کہ امریکہ کوشش کر رہا ہے اپنی بروکر ڈیلز کے ذریعے کہ اس مسلم ممالک کے ڈپلومیسی, اکانومی اور سیکیورٹی کے تعلقات اسرائیل کے ساتھ بہتر ہو سکیں. تو اس موقع پہ جب ایک ڈیل بہت قریب متوقع ہے جو کہ آلموسٹ فائنلائز ہے, اس میں یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ ہو سکتا ہے کہ ابراہیم اکارڈ میں ایران بھی شامل ہو جائے؟ وائی از دیٹ سو؟ اس وقت میں گرفتار ہیں, ان کو جو جنگ شروع کرنے سے جن فوائد کی یا بینیفٹس کی تلاش تھی وہ تو پورے نہیں ہوئے. ایران کو صاف ظاہر ہے نقصان تو مالی اور انفراسٹرکچر کا اور ملٹری اور نیوکلیر فیسلٹیز کا نقصان جو ہے وہ تو ہوا ہے, لیکن جو ان کا خیال تھا کہ اس حملے سے وہ ایران کی جو حکومت ہے, طرز حکومت ہے, اس میں تبدیلی آ جائے گی, وہ جو مین آبجیکٹیو تھا وہ تو پورا نہیں ہوا. بلکہ ہوا یہ ہے کہ اس حملے کے بعد ایرانی عوام جو ہیں اور حکومت وہ متحد ہو گئے ہیں ایک ایکسٹرنل ایگریشن کا, ایکسٹرنل اینیمی کا مقابلہ کرنے کے لیے. تو یہ صورتحال ان کی توقع کے بالکل برعکس تھی. اب ان کے پاس جو دوسری چیزیں رہ گئی ہیں جن کو وہ دکھانا چاہتے ہیں کہ جو اپنے حملے کو جسٹیفائی کرنے کے لیے, وہ یہ ہے کہ نیوکلیر کے ایشو پہ ایران سے کچھ ایسی شرائط منوا لیں جس سے وہ ظاہر کر سکیں کہ 2015 کا جو ایگریمنٹ تھا وہ اس سے انہوں نے بہتر کوئی حل یا ایگریمنٹ اچیو کر لیا. اس میں بھی ابھی تک ان کو کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں ہوئی,
اور میرا خیال میں جو کل انہوں نے بیان بھی دیا جس میں کہا کہ ایگریمنٹ سائن ہونے والا ہے، وہ بیسیکلی فریم ورک ایگریمنٹ کی طرف اشارہ تھا، اور اس کے بارے میں بھی میرا خیال میں، میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ انہوں نے ذرا جلد بازی سے کام لیا ہے. ابھی اس پہ نیگوشیشن ہو رہی ہیں، اور ان کا تو پھر جاوید صاحب what that could be which is largely negotiated؟ اگر اب ابراہیم اکارڈز کی آپشن بھی آ گئی ہے اور اسٹریٹ آف ہرمز پہ بھی مزید بات ہونی ہے اور نیوکلیئر ایسپیکٹ پہ کچھ فائنلائز نہیں ہے، تو what is that which is largely negotiated؟ کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، یہاں تک ابراہیم اکارڈ کا ذکر آ رہا ہے، وہ تو اس کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ابھی تو چند ارب ممالک یعنی خاص طور پہ سعودی عربیہ نے اس پہ ایگریمنٹ رضامندی کا اظہار نہیں کیا، تو اس لیے ایران سے یہ توقع کرنا کہ وہ ابھی مستقبل قریب میں یا بعید میں بھی ابراہیم اکارڈ کو سائن کرے گا، تو میرا نہیں خیال کہ اس کی کوئی پاسبلٹی مجھے اس وقت آج کل کے حالات میں نظر آتی ہے. جب تک فلسطین کا مسئلہ حل نہیں ہو جاتا، ایران سے یہ توقع کرنا، ایران کی موجودہ حکومت سے کہ وہ ابراہیم اکارڈ کا حصہ بنیں گے، میرا خیال میں خام خیالی ہے. جہاں تک باقی دوسری جو چیزیں ہیں، اسٹریٹ آف ہرمز جو ہے وہ ان کی حملہ کرنے سے پہلے کھلی ہوئی تھی، اور اگر اس کو دوبارہ کھول دیا جاتا ہے تو اچیومنٹ تو کوئی نہیں ہوئی. وہ تو یعنی دونوں پارٹیز جو ہیں دے آر ریٹرننگ ٹو اسٹیٹس کو اینٹی، یعنی 27 فروری کو جو حالات تھے اس کے مطابق ہو جائے گا. اور یہ جو اس وقت ایگریمنٹ جس کے اوپر نیگوشیشنز ہو رہی ہیں، اس کا بیسک وہ ایک فریم ورک ایگریمنٹ ہے، جس میں لگتا یہ ہے کہ ہوگا کہ ایک لانگ ٹرم سیز فائر یا اینڈ آف ہاسٹیلیٹیز کا اعلان کیا جائے گا. اس کے بعد اسٹریٹ آف ہرمز کو کھولا جائے گا، اور پھر تیسرا یہ ہوگا کہ نیوکلیئر ایشو پہ اور دوسرے جو ایشوز ہیں ان کے اوپر بات چیت کی جائے گی. اور اس کا جو ایگریمنٹ ہے وہ آگے 30 دنوں میں یا 60 دنوں میں، 1-2 مہینے میں وہ آگے آئے گا. تو یہ تو ابھی پہلا مرحلہ تھا، اور اس پہ جو ہے کم از کم اس کا یہ ایران کو... ٹھیک ہے جاوید صاحب پلیز آپ میرے ساتھ ہی رہیے گا. سلمان، پہلے یہ سمجھا جا رہا تھا کہ بلاکیڈ اٹھا لیا جائے گا اور اسٹریٹ آف ہرمز کو کھولا جائے گا، اور جب شپس گزریں گے تو باقی بات چیت اس کے بعد ہوگی. لیکن اب تو ٹرمپ نے کہہ دیا کہ بلاکیڈ بھی رہے گا اور فل فورس کے ساتھ رہے گا جب تک ایگریمنٹ ہو جاتا ہے. اور اب نیوز ایجنسیز، فار ایگزامپل امریکن نیوز ایجنسی یہ رپورٹ کر رہی ہے کہ یہ ڈیسائیڈ ہوا ہے پروبیبلی کہ کوئی ٹولز نہیں ہوں گے ان شپس کے اوپر جو ٹرانزٹ ہو رہی ہیں، فریلی موو کر سکیں گے، اور ایران بھی اپنا تیل آزادی کے ساتھ بیچ سکے گا. اور یہ بھی رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ ایران نے یہ فلی کمٹ کیا ہے کہ وہ کبھی پرسو نہیں کرے گا اپنا نیوکلیئر پروگرام، وچ از کوائٹ ان لائکلی. دیکھیے، ایران تو نیوکلیئر پروگرام کے حوالے سے کبھی بھی میرا خیال ہے کمپرومائز نہیں کرے گا. وہ اپنا نیوکلیئر پروگرام کم از کم پیسفل پرپز کے لیے ہمیشہ جاری رکھنا چاہے گا. اور اس میں معاملہ یہ ہے کہ جو نیوکلیئر فیول ہے اس کے لیے ڈیفینیٹلی وہ انریچمنٹ سے تیار ہوتا ہے. انریچمنٹ ایران کی سرزمین پر ہوگی یا نہیں ہوگی، جو موجودہ انریچمنٹ انرچ یورینیم ہے، ہائیلی انرچ یورینیم اراؤنڈ 60%، اس کا فیوچر کیا ہوگا، وہ بیسک تنازع ہے. ایران کے لیے جو پیسفل پرپز کا نیوکلیئر پروگرام ہے وہ جاری رکھنا میرا خیال ہے کہ وہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. اور جہاں تک بات ہے اسٹریٹ آف ہرمز کی، اسٹریٹ آف ہرمز کے حوالے سے ایران کی جو IRGC نیوی ہے اس کی بھی اسٹیٹمنٹ سامنے آ رہی ہے، اور ایرانین جو میڈیا ہے وہ بھی بتا رہا ہے کہ لاسٹ 24 آورس کے اندر میرا خیال ہے کہ جو میرے پاس لاسٹ ڈیٹا ہے اس میں بتایا گیا تھا 30+ شپس جو ہیں مختلف اقسام کے، جس کے اندر جو کنٹینر شپس ہیں وہ بھی موجود ہیں، جس کے اندر جو ٹینکر شپس ہیں وہ بھی شامل ہیں. 30+ شپس نے اسٹریٹ آف ہرمز کو ایران کی کوارڈینیشن کے ساتھ کراس کیا ہے. تو اسٹریٹ آف ہرمز جو ہے اس کے اندر آپ کو تھوڑی تھوڑی ایز جو ہے وہ گزرنے کے اندر، آمد و رفت کے اندر وہ دکھائی دینا شروع ہو گئی ہے. لیکن پرابلم جیسے کہ جاوید صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اسٹریٹ آف ہرمز کو کھلوانا تو کوئی ایشو نہیں ہے، وہ جنگ سے پہلے بھی کھلی تھی، اور آپ نے اگر یہ ساری جنگ اسٹریٹ آف ہرمز کو بند کرنے اور پھر بند کر کے دوبارہ کھلوانے کے لیے کی تھی تو یہ بالکل ایک بیکار قسم کی ایکسرسائز تھی. اس کو جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ ایران کے ساتھ جو دو بڑے ایشوز تھے، ڈیفینیٹلی اس کے اندر انرچ یورینیم کا معاملہ بہت زیادہ امپورٹنس کا حامل ہے. وہ ایک بون آف کنٹینشن ہے امریکہ اور ایران کے درمیان کہ یہ مسئلہ کس طرح سے سالو کیا جائے. دوسرا باقی ایشوز میرا نہیں خیال کہ بہت بڑے ایشوز ہیں. آپ دیکھیں کل جو آئیس پیاک کی پریس ریلیز سامنے آئی تھی فیلڈ مارشل کے وزٹ کے بعد، وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ تھی، کیونکہ ہم آئیس پیار سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ کوئی اسپیکولیشن پہ بات نہیں کریں گے، وہ کوئی ایسی قیاس رائے پر مبنی بات نہیں کریں گے، وہ بات کریں گے جو کہ ٹھوس سالڈ آن گراؤنڈ موجود ہوگی. اور اسی پریس ریلیز کے اندر یہ بات کہی گئی تھی کہ ایک میننگ فل کنسٹرکٹیو
پیش رفت سامنے آئی ہے، اور 24 آورز جو اس پریس ریلیز کے اکارڈنگ تھے وہ بہت زیادہ انٹینس قسم کی نیگوسیشن ہوئی ہیں، اور اس کے فوراً بعد ایرانی اسپوکس پرسن نے ٹھیک ہے سلمان، میں جاوید صاحب کو شامل کرتی ہوں، لیکن جاوید صاحب ابھی جیسے سلمان کہہ رہے ہیں کہ کل تو ایکسائٹمنٹ بہت زیادہ تھی اور بہت انٹینسٹی بڑھ گئی تھی کمیونیکیشن کی، میڈیا رپورٹنگ کی، اور کیا وہ اس ٹویٹ کے بعد، اس پوسٹ کے بعد رک سکتی ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کی ہے؟ اور پھر اس کے بعد پھر بریک پہ جائیں گے، اور پھر میں آپ سے یورینیم کے بارے میں پوچھوں گی۔ ایکشن آیا ہے وہ پہلی ٹویٹ کے بعد جو ٹرمپ صاحب کی تھی، اس کے بعد اس کے اوپر ان کو اچھا خاصا کرٹیسزم ہوا ہے، اور یہ جو اب دوسری ٹویٹ آئی ہے، یہ لگتا ہے کہ وہ تھوڑا سا انہوں نے اپنا اسٹیپ بیک کیا ہے، شو کہ امریکہ ابھی بھی ایک اسٹرانگ طریقے سے نیگوشیشنز کر رہا ہے۔ تو جو معاملات ابھی حال ہونے رہتے ہیں وہ نیوکلیر ایشو کے بارے میں ہوگا کہ یورینیم انریچمنٹ کا کے اوپر پابندیاں جو لگنی ہیں اس کے بارے میں جو ڈیٹیل گفتگو ہے وہ تو اس فریم ورک ایگریمنٹ میں طے نہیں ہو سکتا، اور نہ وقت ہے اس کا، نہ موقع ہے۔ وہ ایک ہو سکتا ہے اس کی طرف اشارہ ہو جائے کہ ایران کے نیوکلیر پروگرام کے بارے میں بھی دونوں فریقین بات چیت کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ دو اور مسائل ہیں ایران کے، وہ ہے جو ان کی ایسیٹس کو امریکہ نے فریز کیا ہوا ہے، ان کو ان فریز کرنا، اور پھر ایران کے اوپر امریکہ نے مختلف قسم کی سینکشن لگائی ہوئی ہیں، ان کو بھی دور کرنا۔ اگر ایک کمپریہنسو ایگریمنٹ ہے تو اس کی طرف بھی ان چیزوں کی طرف بھی کوئی اشارہ ایگریمنٹ میں ہونا ہوگا، فریم ورک ایگریمنٹ میں۔ ہو سکتا ہے کہ کل جو ایگریمنٹ ہے جو وہ آگے، جیسے پہلے بھی خبریں آئی ہیں، وہ اس طرح ہو کہ آگے 1-2 مہینے میں جا کے طے ہو، لیکن فریم ورک ایگریمنٹ میں کم از کم ان چیزوں کی طرف اشارہ ضرور کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، آپ میرے ساتھ ہی رہیے گا، دونوں دیکھ لیتے ہیں پھر کنٹینیو کریں گے۔ پروگرام میں خوش آمدید۔ جاوید صاحب، آپ ایسیٹس کی بات کر رہے تھے، تو 100 to 120 بلین ایسیٹس ہیں فروزن ایران کے، اور جس میں فورن ریزروز ہیں، سینٹرل بینک ریزروز ہیں، آئل ریونیوز ہیں، اور یہ ایسیٹس جو پرائمریلی رپورٹ ہوا ہے 20 بلین اس میں چائنا میں ہے جو کہ ڈسٹریبیوٹڈ فارم میں ہے، اور انویسٹمنٹ کی مد میں 60 بلین ڈالرز عراق میں ہے، قطر میں 6 بلین ہے، ساؤتھ کوریا میں پہلے رکھے گئے تھے 2023 سے پھر ان کو ٹرانسفر کیا گیا، اور ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پہ استعمال کرنے کو اس پیسے کو کہا گیا جو ایکچولی ایران کا تھا۔ تو اب یہ میجر فسکل پوائنٹ ہے، آپ یہ کہہ تو رہے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے، لیکن جو اس میں اسٹیک ہولڈرز انوالو ہیں، فار ایگزامپل چائنا بڑا رول پلے کر رہا ہے، تو کیا یہ اسموتھلی ٹرانسفر بھی ہو سکیں گے یہ پیسے رائٹ آفٹر اف دا ایگریمنٹ از سائنڈ آن اٹ؟ لگی ہوئی ہے امریکن سینکشنز کی وجہ سے لگی ہوئی ہے۔ اگر امریکہ اپنی سینکشنز کو لفٹ کر لے گا تو پھر ان ایسیٹس کو ایران کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرنے اور ایران کو یہ ایبلٹی کہ ان کو استعمال کر سکے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہونی چاہیے۔ سب سے بڑی بات ہے امریکہ کیا فیصلہ کرتا ہے، اور میرا خیال میں جو ڈیٹیلڈ ایگریمنٹ ہوگا اس میں بھی اس چیز کو ٹچ نہیں بلکہ ڈیل کیا جائے گا، اور اس میں کوئی فیز طریقے سے ان ایسیٹس کو انفریز کیا جائے گا۔ اسی طرح یہ ایسے ہی ہے جیسے وہ دوسرا ایشو ہے جو ایران کے اوپر سینکشنز مختلف قسم کی آئل اینڈ گیس ریلیٹڈ اینڈ اکنامک سینکشن، فائنینشیل سینکشن لگی ہوئی ہیں، ان کو بھی جو ایگریمنٹ ہے ان میں اگین اس کو ڈیل کیا جائے گا، اور ان سینکشنز کو لفٹ کرنے کے بارے میں بھی ضرور کوئی نہ کوئی ایگریمنٹ ہونا ہوگا، ورنہ تو ایک ون سائیڈڈ ایگریمنٹ تو نہیں ہو سکتا کہ ایران اپنے یورینیم انریچمنٹ کے اوپر تو پابندیاں قبول کر لے اور اس کے بدلے میں اس کو کوئی کمپنسیشن کسی لحاظ سے نہ ہوا۔ اور ایک اور چیز کمپنسیشن سے مجھے یاد آ گیا کہ ایران تو یہ بھی مانگ رہا ہے کہ جو ان کے اوپر حملے کیے گئے ہیں اس سے جو ان کو 220 بلین یا اس کے لگ بھگ یا 250 بلین کا جو نقصان ہوا ہے اس کے بارے میں بھی کوئی اس کو کمپنسیشن یا ریپریشن ملنی چاہیے۔ تو یہ ہیں، یہ ڈیٹیلڈ ایگریمنٹ میں ہوں گی، یہ فریم ایگریمنٹ میں ان کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے، میرا نہیں خیال کہ ان میں اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ فی الحال تو فریم ایگریمنٹ میں 2 بڑے فیصلے ہوں گے کہ
ایک لانگ ٹرم سیز فائر یا اینڈ ٹو ہاسٹیلٹی، اور دوسرا اوپننگ آف دا اسٹریٹ آف ہارمز، تیسرا ایران کے نیوکلیئر پروگرام کے اوپر بات چیت کا آغاز. اور اس میں جاوید صاحب میں پریسائزلی آؤں گی آپ کے پاس، ایک جواب سلمان صاحب سے لے لوں. سلمان، اب یہ ایسیٹس کا تو بتایا جاوید صاحب نے کہ اس پہ اشارہ ہو سکتا ہے، بٹ بہت جلد اس کو میٹیریلائز ہونا، اور اٹ از آلموسٹ $86 بلین جو کہ ایران کو جو ڈسٹریبیوٹڈ نمبرز میں نے شیئر کیے فوری ملنے چاہیے. تو اگر اس کو ہم ایک سائڈ پہ ہولڈ کریں، اور جو سینکشنز ہیں فار ایگزامپل پیٹرولیم مصنوعات کے حوالے سے سینکشنز ہیں، پیٹرو کیمیکل ہے، فائنینشیل نیٹ ورکس پہ ہیں، اور یہ سینکشنز یونائٹڈ نیشنز کی ہیں، یو ایس کی ہیں، یورپی یونین کی ہیں، یو کے بھی اس میں لاز شامل ہیں. تو یہ بھی آپ کو لگتا ہے کہ ایڈریس ہو رہا ہے اس وقت؟ جی بالکل، دیکھیں ایسا ہی ہے، کیونکہ صدر ٹرمپ کی جو ٹویٹ کی آپ بات کر رہے ہیں، صدر ٹرمپ کی طرف سے جو انڈیکیشنز دیے جا رہے ہیں اس کے اندر بھی ایران کے ساتھ بزنس کی بات کی گئی ہے. اور صدر ٹرمپ آپ کو پتہ ہے کہ بزنس کے زیادہ شوقین ہیں، وہ جہاں جاتے ہیں، جس ملک میں بھی جاتے ہیں، انڈیا ہو، یورپ ہو، چائنا ہو، اس کے ان سب کے ساتھ وہ بزنس کی بات کرتے ہیں، بزنس ڈیلز کی باتیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ایران کے اندر تو بہت زیادہ ٹینشن موجود ہے، اور یہ بات صدر ٹرمپ بھی جانتے ہیں کہ گرد کے جتنے لوگ ہیں جو کہ بہت بڑے بڑے بزنس مین ہیں، ٹائکونز ہیں، وہ بھی جانتے ہیں کہ ایران کے اندر کاروبار کے حوالے سے، معیشت کے حوالے سے، معاشی حوالے سے بہت زیادہ پوٹینشیل موجود ہے. اور صدر ٹرمپ کی کوشش ہوگی کہ اس کو ایک لیوریج کے طور کے اوپر استعمال کیا جا سکے. اور اگر وہ ایران کے ساتھ اگر ایز آف بزنس پیدا کرتے ہیں، سینکشنز ہٹاتے ہیں، تو یہ صدر ٹرمپ کے لیے ایک اور آپ کہہ لیں کہ وہ ایک اور تمغہ جو ہے وہ اپنے سینے پہ لگائیں گے کہ انہوں نے امریکہ کا بزنس یا امریکہ کے جو بزنس مفادات ہیں ان کا تحفظ کیا ہے، اور امریکہ کو ایک اور مارکیٹ لے کر دی ہے. اور ایران بھی اگر سینکشنز سے ہٹ کر آتا ہے، تو اگر میں لاسٹ ٹائم آپ کو یاد کراؤں کہ لاسٹ ٹائم بھی اوباما دور کے اندر بھی جب ایران کے اوپر سے سینکشنز ہٹائی گئی تھی، تو ایران نے صرف اور صرف $100 بلین کے تو جو بوئنگ اور ایئر بس کو آرڈرز دیے تھے. تو ایران کے پاس تو بہت بڑا پوٹینشیل ہے، لیکن وہ آرڈر ظاہر کمپلیٹ نہیں ہو پائے، بعد میں دوبارہ سینکشنز ایران کے اوپر لگ گئی. تو ایران کے اوپر بزنس کے حوالے سے صدر ٹرمپ کی بھی کوشش ہوگی کہ سینکشنز کا خاتمہ جو ہے وہ کیا جائے، اور اس کو ایک لیوریج کے طور کے اوپر بھی ڈیفینیٹلی استعمال کیا جائے. کیونکہ صدر ٹرمپ جو ہے وہ بار بار گڈ ڈیل، گڈ بزنس کی بات کرتے ہیں، تو ان کی کوشش یہی ہوگی کہ یہ معاملات سالو ہوں، لیکن اس طرح سے سالو کے ریزالو سلمان پلیز ہولڈ یو ہے. جاوید صاحب مجھے اب آگے بڑھنا ہے، پریسائزلی بتائیے گا. سلمان نے اشارہ کیا کہ جو باراک اوباما کے ایڈمنسٹریشن کے وقت کے اوپر ایک معاہدہ ہوا تھا، لیکن اس معاہدے کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا ٹرمپ نے. اور تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ بزنس ڈیل پسند کرتے ہیں؟ اور جیسے سلمان کہہ رہے ہیں کہ ان کی کوشش تو ہے، بٹ آج ہی انہوں نے کرٹیسائز کیا اس ڈیل کو جو باراک اوباما نے کی تھی. 2015 میں سائن ہوا تھا، اس کا سب سے بڑا فوکس تو یہ تھا کہ ایران کے نیوکلیئر پروگرام کے اوپر ریسٹرکشن لگائی جائیں تاکہ ایران نیوکلیئر ویپن ڈیولپمنٹ نہ کرے اس کی، اور یورینیم انریچمنٹ پروگرام پہ خاص طور پہ پابندیاں تھیں. اور جو ٹرمپ صاحب کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ اب انہوں نے جو دو ایگریمنٹ کریں گے اس میں ایران پہ زیادہ اسٹرنجنٹ قسم کی ریسٹرکشن لگیں گی یورینیم انریچمنٹ پروگرام پہ. اب سے سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ کیا جو ایگریمنٹ آنے والا ہے اس میں واقعی وہ جو پابندیاں ایران پہ یورینیم انریچمنٹ کے بارے میں ہوں گی وہ پہلے سے زیادہ اسٹرنجنٹ ہوں گی، یا اسی طرح کی ہوں گی، یا اس سے کم ہوگی؟ کیونکہ اگر اس سے کم ہوں گی یا اس قسم کی بھی ہوں گی تو پھر امریکہ میں پہلے بھی ٹرمپ صاحب کا کرٹیسزم ہو رہا ہے، تو وہ کرٹیسزم تو بہت بڑھے گا وہاں بھی اور دنیا میں بھی، کیا اس جنگ کے کرنے کا پھر مطلب کیا تھا. تو اس لیے وہ میرا خیال میں یورینیم انریچمنٹ پروگرام پہ جو شاید اس قسم کی پابندی کو لگ جائے کہ 10-12 سال یا 15 سال ایران جو ہے وہ والنٹریلی یورینیم انریچمنٹ نہیں کرے گا، اور اس کے بعد بھی کرے گا تو 3.76% تک کرے گا، جو پیسفل پرپوز کے لیے استعمال ہو سکتا ہے. بہت شکریہ جاوید. مان پروگرام میں جوائن کرتے ہیں، یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں، پھر کنٹینیو کریں گے. پروگرام میں خوش آمدید. اور اب بات کرتے ہیں پاکستان کی معیشت کی، جہاں پہ پاکستان انٹرنیشنلی
اپنا ایک مضبوط قدم جما چکا ہے اور پوری دنیا پاکستان پر ریلائی کرتی ہے when it comes to building trust, contributing to peace and diplomacy, چاہے وہ ڈسکریٹ ہو یا پبلک ہو. ڈپلومیسی میں اس وقت جتنے اسکلز پاکستان کے پاس ہیں کسی بھی اور ملک کے پاس نہیں ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے جو معاشی چیلنجز ہیں وہ بیشتر ابھی تک انسالوڈ ہیں اور سیاستدانوں کی توجہ فار سم ریزن اس کے پاس نہیں جا رہی ہے. سید طاہر حجازی صاحب سے اس پہ بات کریں گی. از ون آف مائی فیوریٹ ایکسپرٹ آن اکانومی, از اے پرومیننٹ ایجوکیشنسٹ, ڈیولپمنٹ اکانومسٹ ہیں, گورننس پہ بہت زبردست بات کرتے ہیں, 40 سال کا تجربہ ہے, لیڈرشپ اور پالیسی کے اوپر بات کرتے ہیں اور بہت آسان کر دیتے ہیں مشکل مسائل کو پہ بات کرنا. بہت شکریہ حجازی صاحب. حجازی صاحب, فرسٹ ویک میں ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں جون میں کہ بجٹ آئے گا, اور بلال اظہر کیانی نے ایک پری بجٹ سیمینار میں انہوں نے کہا کہ گورنمنٹ انٹینڈس ٹو ریڈیوس دا ٹیکس برڈن آن سیلریڈ کلاس. تو یہ وہ کیسے کریں گے؟ اور ساتھ ہی انہوں نے وضاحت کی کہ آئی ایم ایف پروگرام کی وجہ سے ہمارے پاس فسکل سپیس لمیٹڈ ہے. گزشتہ مالی سال کے پہلے 9 ماہ میں تنخواہ دار طبقے نے 400 بلین ٹیکس دیا. ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہیں سے ٹیکس شارٹ فال ہو تو تنخواہ دار طبقے پہ ٹیکس لگا دو, پیٹرول لیوی بڑھا دو. اس بجٹ میں آپ کو لگتا ہے کہ سیلریڈ کلاس کو کوئی ریلیف ملے گا؟ کیونکہ اب تک کی جو خبر ہے اور جو ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے, وی سی نو ریلیف فار سیلریڈ کلاس. اور آئی ایم ایف 12 یہ یاد کروا چکا ہے کہ آپ اپنا ایکسپینڈیچر کم کریں اور سیلریڈ کلاس کو ریلیف دیں. جی بالکل, بہت شکریہ آپ کا مجھے بلانے کا, کیونکہ پاکستان کی اکانومی بہت سیریس ایشو ہے. ہم ڈپلومیٹک فرنٹ میں آپ نے جیسے بتایا ماشاءاللہ وی ہیو ڈن ویری ویل اینڈ وی آر ڈوئنگ گڈ, ایکسپیکٹڈ کہ ہم فیوچر میں بھی اچھا کریں گے. لیکن جب تک پاکستان کی اکانومی کا بیس مضبوط نہیں ہوگا, ہمارے عوام کو ریلیف نہیں ملے گا, ہماری ایکسپورٹس اور فارن ایکسچینج ریزروز نہیں امپروو ہوں گے, تب تک پاکستان کی اکانومی اسٹرینتھن نہیں کرے گی. اب پہلی چیز تو یہ ہے کہ ایف بی آر کا نام آتے ہی انیفیشنسی کا نام آتا ہے, کرپشن کا نام آتا ہے, بیکاز ایف بی آر کے لیے کسی سیلریڈ کلاس کے اوپر ٹیکس 2 روپے یا 200 روپے یا 2000 روپے بڑھانا بہت آسان ہوتا ہے, کیونکہ اٹس اونلی سٹنگ آن دا کمپیوٹر آپ کو کرنا پڑتا ہے. جبکہ ٹیکس کلیکشن جو ہے یا آئیڈینٹیفائی کرنا کہ کہاں سے ٹیکس مل سکتا ہے, وہ جو ایفرٹ ہے اس ایفرٹ کے اوپر ایف بی آر بہت کمزور ہے. اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ انڈیا میں 18 سے 19% ڈائریکٹ ٹیکس ہے, ہمارا تقریباً 10 سے 10.2 کے قریب ڈائریکٹ ٹیکسیشن ہے. ڈائریکٹ ٹیکسیشن ایکچولی سوسائٹی میں جو ڈسکرپنسی ہے, جو غریب امیر کا فرق ہے, اس کو ریڈیوس کرتا ہے. اور دنیا بھر میں جو ڈائریکٹ ٹیکس ہے وہ ڈیولپ کنٹری میں 30-40% عام طور پہ ڈائریکٹ ٹیکسز ہوتے ہیں. ہم ہر وقت ٹیکس لگانے کے لیے ہم پیٹرول پہ لگا لیتے ہیں, یہ نہیں سوچتے کہ غریب بیچارہ کیا کرے گا, وہ 100 روپے جو بڑھ گیا. اور لیکن حجازی صاحب موجودہ گورنمنٹ کا تیسرا بجٹ ہے, پی ڈی آئی حکومت بھی پہلے مفتاح اسماعیل صاحب وزیر خزانہ بنے, پھر اسحاق ڈار آگے آئے, لیکن جو ریٹیلرز تھے ان کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں لگ سکا, اکٹھا نہیں کر سکا. بہت سی اسکیمز بھی لانچ کی گئیں, یہ بھی کہا گیا کہ وی آر موونگ ویری ایگریسولی. اب حکومت اور تاجروں کو کوئی کنسنسس پہ آنا چاہیے, اور حکومت کی نئی اسکیم کے مطابق فکسڈ 1% ٹیکس will be imposed on turnover of up to ₹20 million. There is a condition of a minimum tax payment of ₹25,000 and there will be no audit unless the FBR finds major irregularities in income or assets. اب حکومت اس حد تک کیسے کامیاب ہوگی, اور وہ کیسے ڈٹرمن کریں گے کہ جو ایک اسپیسیفک پورشن آف ٹیکس آ رہا ہے اس میں کوئی irregularity نہیں ہے؟ دیکھیں جی, یہ جو آپ نے ریٹیلرز کا ذکر کیا نا, ریٹیلر پہ اگر 1% ٹیکس لگے گا تو وہ ریٹیلر ٹیکس جیب سے تو نہیں دے گا نا, وہ ریٹیلر تو کنزیومر سے لے گا. وہ تو پھر وہی بات ہوگی نا کہ وہ تو انڈائریکٹ ٹیکس ہو گیا نا. بات تو آ رہی ہے ڈائریکٹ ٹیکسز کی, کہ آپ کے پاکستان کے اندر ایک سوسائٹی ہے جو کو پراڈو رکھتی ہے, ایک سوسائٹی ہے جو بیچاری موٹر سائیکل افورڈ نہیں کر سکتی. تو آپ نے ان دونوں کو ایکول کس طریقے سے کرنا ہے؟ تو ڈائریکٹ ٹیکسیشن یہ ہے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. پاکستان میں 41 لاکھ گاڑیاں ریجسٹرڈ ہیں. اگر ہم اس کے اوپر ایک تھوڑا سا ٹیکس بڑھا دیں تو ہم تقریباً جو 100-125 روپے جو لیوی لگاتے ہیں پیٹرول کے اوپر, وہ 1500 بلین جو اکٹھا ہوتا ہے وہ ہم ادھر ٹرانسفر کر سکتے ہیں, وہ ڈائریکٹ ٹیکسیشن ہوگا. تو 100 روپے جو لیوی ہٹے گا اس سے ایک عام آدمی کو بڑا فائدہ ہوگا. تو ایف بی آر کا کسی
रनिंग चीज के ऊपर 1% या 2% लगा ला, ये इनडायरेक्ट टैक्स है। आई एम टॉकिंग अबाउट डायरेक्ट टैक्स। नंबर 2 एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि हम इकोनॉमी हमेशा ठीक है टैक्स के अराउंड फिरती है, लेकिन गवर्नमेंट का काम ये होता है कि टैक्स के रिसोर्सेज को बढ़ाने के लिए आप इंसेंटिव्स और इनिशिएटिव स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान के अपने जो गवर्नमेंट के जितने भी अदारे हैं पब्लिक सर्वेंट सारे लॉसेस में जा रहे हैं, तो आप उसको प्राइवेटाइज करें। लेकिन ताहिर साहब, जब ये रिटेलर्स को टैक्स में लाना था और ताजर बरादरी को टैक्स में लाना था एटलीस्ट 2 years बैक, तो उस वक्त भी गवर्नमेंट ने इंसेंटिव्स का किया था कि आप अमाउंट कम की थी या कुछ लोगों को कम टैक्स लगाया था, लेकिन फिर भी टैक्स नेट में नहीं आए थे ट्रेडर्स। नहीं, लेकिन देखें वो तो आप एग्रीकल्चर के टैक्स नेट में आप नहीं लाए। इस तरीके से टैक्स नेट में तो सबको लाना चाहिए, किसी को थोड़ा किसी को ज्यादा, मैं ऐसे डिसएग्री नहीं करता। मैं इंपॉर्टेंट बात ये कहता हूँ कि हमें ये रेशो जो है इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स की रेशो को क्लियर समझना चाहिए कि डायरेक्ट टैक्सेशन लगता है उसके ऊपर जिसके पास सरप्लस इनकम है। देखिए ज़कात भी लगती है ना, सरप्लस इनकम पे, सरप्लस एसेट पे लगती है। टैक्स भी उस पे लगना चाहिए जिसके पास सरप्लस इनकम है, जिसके बेचारे के पास खाने को नहीं है, आप उसको टैक्स कैसे लगाते हैं? एक गरीब आदमी 20% टैक्स दे रहा है, एक अमीर आदमी 2% या 1% टैक्स दे रहा है, इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात कर। तो कहने का मतलब ये कि टैक्सेशन के निज़ाम के ऊपर ठीक करने के लिए आपको एक्सपर्ट्स चाहिए। आपने जिस तरीके से जर्नलिस्ट से आप चला रहे हैं ना सारी गवर्नमेंट, और आपका जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो भी एक MBA है, इकोनॉमिस्ट नहीं है, आपके फाइनेंस की टीम जो है उसमें इकोनॉमिस्ट की बिल्कुल वो नहीं है, या अगर हैं तो वो बिल्कुल क्लर्कों की तरह काम करें। इस तरीके से इकोनॉमी नहीं चला करती। आपको एक्सपर्ट्स की बनाना पड़ेगा। आपको जो खासकर जो आपका एक्सपोर्ट सेक्टर है, आपका कॉमर्स मिनिस्ट्री है, उसके अंदर कोई एक्सपर्ट्स नहीं है, तो एक्सपोर्ट कैसे बढ़ेगी? तो कहने का मकसद ये कि आप एक्सपोर्ट्स पर अगर बढ़ानी है, आपने अपने टैक्सेशन बढ़ाना है, आपने इनकम बढ़ानी है, तो आप एक्सपर्ट्स को बिठाएं और उससे पूछें कि भैया कहाँ से रिसोर्सेज हैं जहाँ से हम बढ़ा सकें। तो इस तरीके से ठीक होगा सिस्टम। जी हाँ, तो आप एक्सपोर्ट्स बढ़ाने की बात करें, लेकिन सर जो अब हम जो इसमें जो अहम फैक्टर्स हैं उनको फिलहाल एड्रेस कर सकते हैं। तो जो FBR का शॉर्टफॉल है उसको जो हर साल नहीं अचीव कर सकता उस टारगेट को, तो FBR के पास क्या रीजंस हैं? नहीं, FBR के पास साफ सी रीजन है कि FBR जो है वो उनके पास एक्सपर्टीज नहीं है। देखिए एक्सपर्टीज इन व्हाट सेंस? सॉरी मैं आपकी बात कर रही हूँ, एक्सपर्टीज इन व्हाट सेंस? क्योंकि जी बताइए। जी ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। हम जब यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि जो टैक्सेशन होती है ना, ये टैक्सेशन नहीं होती, ये फिस्कल पॉलिसी होती है। फिस्कल पॉलिसी का मतलब है कि आपने उस जगहों पे इंसेंटिव देने हैं जहां से इनकम ग्रोथ करने, टैक्स घटाने से इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, टैक्स घटाने से रोजगार बढ़ता है, तो वहां आप टैक्स घटाते हैं। अब आपके FBR सिर्फ टैक्स लगाती है, फिस्कल पॉलिसी का तो आपका पदारा ही कोई नहीं है जो फिस्कल पॉलिसी बनाए, इंसेंटिव्स कहाँ दें, सेविंग्स कहाँ बढ़ाएं, कहाँ पर टैक्स लगाएं एंड सो ऑन। तो ये एक बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बनाया हुआ है डंडे वाला, जिसके अंदर सेंस नहीं है, सोचते नहीं है कि किसको टैक्स लगाएंगे तो क्या इफेक्ट होगा, टैक्स लगा देते हैं। हर टैक्स का देखिए हमारी एक और सवाल ले लीजिए सूबों के हवाले से। जाय साहब के वफाक ने सूबों को टास्क दिया है कि नेक्स्ट फिस्कल ईयर में आप रियल स्टेट, ज़राअत और सर्विसेज पे 400 बिलियन टैक्स इकट्ठा करें, जिसमें 200 बिलियन सिंध ने करना है, 175 बिलियन पंजाब, 45 बिलियन KP और 20 बिलियन बलूचिस्तान को असाइन किया है। और ये एक्सपेक्टेशन ये होती है कि आप सरप्लस लाएं, खुद भी कमाएं, हमें भी दें, तो वो तो अपना ही रेवेन्यू निकाल नहीं पाते, वो सरप्लस लाके गवर्नमेंट को कैसे देंगे? देखिए जी, अब आपने बात कर दी है कि वो अपना सरप्लस नहीं जनरेट कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कि उनके पास मशीनरी नहीं है। आप ये देखें कि आपका जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है वो आउट ऑफ द प्रोपोर्शन बहुत ज्यादा है पाकिस्तान का। 20% ज्यादा आप एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस लगा रहे हैं, जो आपका बजट आता है उसमें आप वो लगाते हैं। प्रोविंशियल गवर्नमेंट, आपके पास तकरीबन 4 मिलियन के करीब सिविलियन लेबर फोर्स है, आपको जरूरत सिर्फ 5 लाख 4 लाख लोगों की है। बाकी सारे लोग क्या कर रहे हैं? उसकी वजह क्या है कि अगर एक आदमी को आप 1 लाख रुपए सैलरी देते हैं तो उस सैलरी में से 40,000 से 45,000 रुपए तो सिर्फ उस बिल्डिंग का किराया, उस बिल्डिंग की बिजली, उस बिल्डिंग का फर्नीचर, उसके खर्चे चले जाते हैं। तो आप बेसिकली जो ये क्लब बनाया हुआ है ना कि सारे लोगों को जॉब देते जाओ, सरकारी देते जाओ, इसको रिड्यूस करना है गवर्नमेंट ने। अगर गवर्नेंस, बहुत शुक्रिया ताहिर जाय साहब प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे थे। आज तक के लिए इतना ही। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।